वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि चाहे वो ज़िमनी इंतखाबात हों, ख़ास तौर पर शहर कराची के या फिर होने वाले बल्दियाती इंतखाबात जो कि मुलतवी कर दिए गए हैं, वजूहत क्या रही और जो ज़िमनी इंतखाबात में टर्नओवर कम रहा उसकी वजूहत क्या रही हैं? अज़ीम भाई क्या कहेंगे? इसमें समझने की बात यह है कि जो पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन बाई इलेक्शन हुए और कराची में इलेक्शन हुए, इसके नताइज इंतहाई मुख्तलिफ थे। कराची में 88% लोग जो है उन्होंने इस इंतखाबात को जो है मुस्तरद किया है, और उसकी वजह यही है कि कराची जो अपने बुनियादी हुकूक को रो रहा है, एक बरसों से जो यहाँ पे मसाइल हैं, हमें कम गिना गया है, हमारे बच्चों को रोज़गार नहीं मिलता है, हमें टूटी फूटी सड़कें, सीवरेज में ज़िंदगी गुजार। कराची जो 90-95% सूबे को टैक्स देता है, 65% वफाक को टैक्स देता है। भाई हम 95% थोड़ी मांग रहे हैं कि आप 95% कराची पे लगा दो, जो 5-10% आप हमें देते थे आप वो भी लगा दें, तो कराची की तामीर तो शुरू। हम तो अपने बुनियादी हुकूक से महरूम हैं, और यही इशूज़ की सियासत है कि जो जमात इस्लामी, जो कि हकीकी इस वक्त अपोजिशन नहीं भी है, लेकिन अपोजिशन से बढ़कर इस वक्त जितनी अपोजिशन जमातें हैं सिंध की, आप देख लें वो सिर्फ ड्राइंग रूम पर। कौन सी PTI की आपको तहरीक नजर आती है जो कराची के इशूज़ के हवाले से सियासत या के इलेक्ट्रिक की जैसी माफे के खिलाफ आवाज़ उठाती हो? वो जमात इस्लामी ही है। बात ये है ना, फिर जमात इस्लामी क्यों नहीं खड़ी हुई ज़िमनी इंतखाबात? तो यही है ना, ये बेरंग इलेक्शन थे। इन इलेक्शन का फायदा मुझे बताएं। नहीं तो उसमें इलेक्शन का फायदा लेना कि आपके क्या इस वक्त जो है लोग कितनी पज़राई कर रहे हैं, आपको इलेक्शन का कोई फायदा नहीं। अगर जमात इस्लामी जीत भी जाती वहां से, तो जमात इस्लामी मुझे बताएं कि वो सीट जीत के क्या करती? ना कौमी हवाले से ना सूबाई हवालों से कोई उसका इन्फ्लुएंस होता। मतलब ये तो बेरंग इलेक्शन है ना भाई। ये इस वक्त जो जरूरत, देखिए इस वक्त जरूरी इस बात का नहीं होता, बल्कि ये इलेक्शन में आप इसलिए उतरते हैं ताकि आपको पता हो कि आपके कितने चाहने वाले। जो सियासी जमातें हैं, हर जमात की अपनी स्ट्रेटेजी होती है। अभी हमारा ये मुतालबा है कि कराची की जो बल्दियाती इंतखाबात है वो कराची की एक बुनियादी जरूरत है, क्योंकि आपकी जो बुनियादी हुकूक हैं कराची के लोग तो उससे महरूम हो गए। इससे तो खौफजदा नहीं थे कि अगर आप ज़िमनी इंतखाबात में हार गए तो फिर बल्दियात पे भी उसका देखिए बहुत सारी पार्टियां, वो तो हर पार्टी जो है वो इलेक्शन में जाती है ना, लेकिन जमात इस्लामी अगर नहीं जा रही तो इट्स अ पार्ट ऑफ देयर स्ट्रेटेजी। और ये बात समझने की जरूरत है। हमारा इस वक्त जो फोकस है कराची को देखें, हम बल्दियाती हुकूक की जो जंग लड़ रहे हैं वो जमात इस्लामी अपनी जमात के लिए नहीं लड़ रही, वरना जमात इस्लामी जाहिर सी बात है वहां भी उस डोमेन में भी काम कर सकती थी। हम सिर्फ कराची वालों को उनके हुकूक दिलवाने के हवाले से जो महरूमियां हैं उसके अजाले के हवाले से, और ये हमारा दावा नहीं है, ये तो हमने माजी में करके दिखाया है। कराची की तामीर और कराची की तरक्की नेमतुल्लाह साहब ने या मेरा अफगानी साहब ने जो की है वो तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। राना साहब की तरफ आऊंगा। राना साहब ये फरमाएगा कि जो बल्दियाती इलेक्शन है उससे राह फरार हासिल करने की एक वजह जो जमात इस्लामी या दीगर सियासी जमातें कह रही हैं कि क्योंकि रिजल्ट आपके बिल्कुल बरखिलाफ आए, और जो NA 237 में भी इलेक्शन में हकीम साहब जीते हैं वो भी धांधली करके जीते हैं, और PTI तो बाकायदा कोर्ट में भी जा रही है इस हवाले से। तो क्या यही वजूहत है सर? देखें बात ये है, जैसे अजीम भाई कह रहे हैं, जमात इस्लामी एक पॉलिटिकल जमात है और सियासी अमल हर महाज पे होता है। कौमी असम्बली के इलेक्शन की इन्होंने स्ट्रेटेजी बताई कि जी हम एक हिकमत के तहत नहीं गए। जाहिर है कौमी असम्बली में इनका MNA जीत था तो वो कौमी असम्बली के अंदर भी बात करता। आज वो कौमी असम्बली में नहीं गया, वो कराची की बात कर रहे हैं। तो जनाबे वाला ये कैसी स्ट्रेटजी है, ये कैसी सियासी आपकी हिकमत अमली है कि जो आप खुद ही इलेक्शन से बाहर रहते हैं और अपनी मर्जी की सियासत करते हैं। तो सियासत अपनी मर्जी की नहीं होती। जब सियासी ज़िंदगी है तो हर प्रोसेस में जाना पड़ता है, और आप हारे या जीते ये अवाम का फैसला होता है। आपको 2001 में नेमतुल्लाह साहब को जो मेयर मिला वो आपको पता है कैसे मिला, ठीक है जी। 2005 में भी आपने इलेक्शन लड़ा तो आपको मालूम हो गया आपकी क्या स्ट्रेंथ थी। 2015 में आपने इलेक्शन लड़ा तो आपको पता चल गया कि आपकी क्या स्ट्रेंथ थी। आप शोर तो कर रहे हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है। आपकी सर्वेज हैं वो यही कह रहे हैं। ये है आपकी पार्टी ने सर्वे करवाया है, आपकी तो आप इलेक्शन से तैयार कर रहे हैं। बोला आप मेहरबानी करें मुझे बोलने दें, ये प्रोग्राम खराब होता है, अच्छी अमल नहीं होता। देखिए बात ये है कि आपने पिछले 2 इलेक्शन में क्या आपको रिजल्ट मिला वो भी आपके सामने है। आज आप जो शोर मचा रहे हैं, आपको अगर एक छींक भी आती है तो सबसे पहले चंदा मांगते हैं। अगर छींक भी आती है तो उसके लिए भी चंदा मांगते हैं। तो एक चंदा मांगो मुहिम है, और ये मुहिम के लिए बेहतर होता है। देखें जनाब, राय फरारी इख्तियार नहीं है। पीपल्स पार्टी आवाम के वोट पर यकीन रखती है। आवाम ने जिसको वोट दिया है वही सुपीरियर है। आपको वोट देंगे, आप सुपीरियर होंगे। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर इमरान खान ने भी ठप्पे मारे होंगे ऐसे आगे। वो तो इमरान खान तो देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ ना, वो तो एक अल्फाज कहते हैं जी मुझसे अच्छा आदमी कोई नहीं। खान साहब अल्लाह ताला ने सबको अच्छा बनाया है, आप ही को खाली अच्छा नहीं बनाया, हर इंसान को अच्छा बनाया है।
اچھے تو جب ہوتے کہ آپ 3 سال 7 مہینے میں کوئی اچھائی کا کام کرتے. آپ کی اچھائی یہ ہے کہ آپ ساری جگہ پر خود ہی الیکشن میں کھڑے ہو گئے. تو بھائی جب اب قومی الیکشن ہوں گے تو 342 سیٹوں پہ خود ہی الیکشن لڑ لیجیے گا. آدمیوں کی ضرورت کیا آپ کو پارٹی میں؟ تو کہہ بھی رہے کہ اگر مجھے مطلوبہ تعداد نہیں ملی تو میں قبول نہیں کروں. سر صحیح کہہ رہے ہیں, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا, وہ ایک بات کہتے ہیں پاکستان, تو یہ پاکستان کے حامی لوگ نہیں ہیں, یہ پاکستان کے دشمن لوگ ہیں, یہ پاکستان کے خلاف کام کرنے والے لوگ ہیں. دیکھیے جناب, بات یہ ہے کہ یہ عوام ہے. آپ کو 6 لوگوں نے 6 جگہ سے آپ نے سیٹ جیتی. آپ مجھے بتائیں اس میں پاکستان کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ نے پاکستان کا کتنا بڑا نقصان کیا. تو دیکھیے ان چیزوں سے یہ چیزیں نہیں ہوتی. بالکل مہنگائی ہے, ہم سمجھتے ہیں, اور مہنگائی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑی جدوجہد کی ہے, لیکن مہنگائی کا کنٹرول نہ ہونا اس کا نقصان ہے. عوام پریشان ہے, بے روزگاری ہے, تحاشا بے روزگاری ہے. صاحب کی طرف جائیں گے. جی طاہر بھائی. دیکھیں, میں ایک ابھی جو ہے رانا صاحب نے ایک بات کہی کہ دیکھیں یہ بات بالکل فیکٹ ہے کہ خان صاحب کی اس وقت جو پوزیشن ہے نا, وہ اگر میں آپ کو وقار بھائی کہوں تو اگر آپ نے اپنی زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی دیکھی ہوں گی. ایک وہ عورت ہوتی ہے نا جو 3.5 سال سسرال میں رہتی ہے, اس کے بعد اس وقت وہ بہت اچھی تعریفیں کر رہی ہوتی ہے. اس کے بعد جب اسے طلاق ہو جاتی ہے نا, اس کے بعد آ کے وہ ہمدردی سمیٹتی ہے اپنے گھر والوں سے. میرے پاس ظلم ہوا, مجھے یہ ہو گیا, میری تو کوئی سنتا ہی نہیں تھا, مجھے تو وہاں پانی بھی اپنی مرضی سے نہیں ملتا تھا. خان صاحب آج صبح بھی یہی باتیں کر رہے تھے, میں تو اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتا تھا. او بھائی, جب آپ 3.5 سال یہ چیزیں ہو رہی تھی, اب ہو یہ رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ ایسے جس طرح اس کے گھر والے ہوتے ہیں نا, وہ ان پہ ہاتھ رکھے نہیں دیکھو ظلم ہو گیا. دیکھیں بات یہ نہیں ہے, آپ نے مل کر اس ملک کا بیڑا غرق کیا, ٹھیک ہے نا. پہلے میں کہتا ہوں کہ پہلے اس ملک کو لوٹنے والے 2 لوگ تھے, نواز شریف صاحب تھے, پیپلز پارٹی تھی, اب 3 ہو گئے. تو نقصان جو ہے نا وہ عوام کا ہی ہو رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں عوام کی, آپ یہ ہم اور آپ یہاں پر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا سر, ہم لوگ صرف جو ہے نا اپنے چینلز کا پیٹ بھر رہے ہیں سر. حقیقی گراؤنڈ ریئلٹی پہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ عوام کی معلومات میں اضافہ بھی کر رہی ہیں سر. نہیں معلومات, لیکن اس سے اس کا خون جل رہا ہوتا ہے نا. عوام کو جب پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار اتنے کی کرپشن ہو گئی ہے, انہوں نے ایک کرپٹ آدمی کو یہاں لا کے, تو عوام بیچاری کیا کرے گی؟ تو سر نہیں, دیکھیں آواز بالکل اٹھانی ہے, لیکن میں کہتا ہوں اس آواز اٹھانے میں ہم نے کچھ گراؤنڈ ریئلٹی بھی کام کرنا ہے. مجھے ایک بات بتائیں نا, اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے, ایک عام آدمی سر, ایک عام آدمی جو ہے وہ بجلی کا بل کہاں سے بھرے گا؟ ایک عام آدمی اپنے کھانے کا انتظام کرے, بچے کے اسکول کی فیس. سر میں کہتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ عوامی جو ریلیف دینا, یہ سب کے سب جتنے بھی ہیں یہ سب صرف دیکھیں کس کے لیے لڑنا ہے. آج ابھی انہوں نے کہا کہ انہوں نے 6 سیٹوں پہ الیکشن, اس میں پیسہ خرچ ہوا, یہ سب اقتدار اور اپنی انا کا گیم ہے. اب آپ اقتدار اور انا کی بھیٹ اس عوام کو چڑھا رہے ہیں. لیکن اس میرا ہمیشہ یہ, میں ذرا ساجد بھائی کے پاس سے میں دوبارہ سے آپ کے پاس آ رہا ہوں. ساجد بھائی آپ کی طرف آؤں گا. یہ فرمائے گا کہ اب بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے مراد علی شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کچھ سائن کیے ہیں اور کچھ بلدیاتی معاملات کے اندر ترامیم کی ہیں. یہ وہی ترامیم ہے جو آپ چاہتے تھے؟ دوبارہ کوشچن کریں سر. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا متحدہ قومی موومنٹ جو ترامیم چاہتی تھی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے, کیا مراد علی شاہ صاحب نے ان ترامیم پہ دستخط کر دیے؟ دیکھیں متحدہ گورنمنٹ چاہ کیا رہی ہے نمبر 1, اور آج سے نہیں بہت پہلے سے انکم پاکستان عادت آ رہی ہے. مثال کے طور پر 10 سال بعد الیکشن ہوئے تھے نا, جو مشرف کے دور کے بعد, مشرف صاحب کے دور کے بعد جو الیکشن ہوئے 10 سال بعد ہوئے تھے الیکشن. لیکن وہ بھی انکم ہی پاکستان تھی جو سپریم کورٹ کے اندر پٹیشن لے گئے کہ پورے پاکستان کے اندر فوری بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں. پھر آئین کے آرٹیکل 140A کے تحت پولیٹیکل, فائنینشیل, ایڈمنسٹریٹو اختیارات دیے جائیں. ابھی لاسٹ ٹائم جب چیف منسٹر آف پاکستان ریٹائر ہوئے تھے تو انہوں نے بالکل لاسٹ ڈے یہ فیصلہ دیا تھا کہ سندھ گورنمنٹ فوری طور پر بلدیاتی لوگوں کو ان کے اختیارات دیں, ٹھیک ہے نا, فوری طور پر. لیکن اس کے امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. اچھا, بغیر سینسس کے انتخابات ہونا کیا صحیح بات ہے؟ صحیح عمل ہوگا یہ کہ 3 کروڑ کی آبادی کو آپ نے 1.5 کروڑ کی آبادی بنا دیا, صحیح نا. تو اس کے بعد ڈیلیمیٹیشن اس طرح سے, حلقہ بندی اس طرح سے کی گئی ہے کہ مطلب پاکستان پیپلز پارٹی نے, جو ہم سمجھتے ہیں سندھ گورنمنٹ نے اپنے مطلب کی ڈیلیمیٹیشن کی ہے کہ بعض یوسیز ایسی ہیں جو 90,000 کی یوسی پر ایک یوسی بنائی ہے, 90,000 کی آبادی پہ ایک یوسی, اور بعض جگہوں پر 10,000 کی آبادی پر ایک یوسی بنا دی, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فالٹ ہے. ٹھیک ہے, تو سر اس سلسلے میں آپ وزیر اعظم کے پاس گئے تھے. سر وزیر اعظم کے پاس گئے تھے آپ آج اسی سلسلے میں, تو سر کیا یقین دہانیاں کرائی ہیں آپ کو؟
بالکل ان کو ہم نے سینسس کے حوالے سے، ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے، کراچی پیکج کے حوالے سے جو معاہدے ہمارے ہوئے تھے، ان سے جو بات چیت ہوئی تھی جب ہم نے حکومت پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ چھوڑی ہے، اس حوالے سے تمام بات چیت ہوئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جس نے وعدے کیے تھے، جو سگنیچری بھی ہے اس معاہدے کی، اس پہ امپلیمنٹ نہ کرنا، اس حوالے سے بات چیت ہوئی ہے. سارے جو ایشوز ہیں وہ کراچی کے رکھے گئے ہیں، صحیح نا. اگر آج لوگ بات کرتے ہیں کہ کراچی میں K4 S3 ماس ٹرانزٹ سرکولر ریلوے، کیا کہتے ہیں اپنا M9 کراچی حیدرآباد موٹر وے، گرین بس اسٹینڈ منصوبہ، یہ سب MKM ہی نے اس کی PC بنا کے دی تھی اس وقت وفاقی گورنمنٹ کو، صوبائی گورنمنٹ کو، اس پر امپلیمنٹ کے لیے لڑتی رہی ہے MKM پاکستان. اچھا، جہاں تک رہی بات کہ جماعت اسلامی، ٹھیک ہے، سب کا حق ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہے جماعت اسلامی کو مل جائے ایک مرتبہ بلدیاتی حکومت، پیپلز پارٹی کو مل جائے، PTI لے جائے. اچھا ہے، کراچی کے لوگوں کو پھر اندازہ ہوگا کہ کون کتنی خدمت کر سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر 2015 کے اندر جو بلدیاتی الیکشن، 2015 میں فرسٹ بلدیاتی الیکشن، اس وقت MKM نے بائیکاٹ کیا تھا. MKM نے کے بائیکاٹ کی وجہ سے پاکستان جماعت اسلامی جیت گئی تھی، اس وقت جیتی تھی. لیکن جب دوبارہ جب انتخابات ہوئے 2000 میں، لیکن جب دوبارہ بلدیاتی انتخابات ہوئے اس کے 4 سال بعد ہی نعمت اللہ صاحب جب ہٹے، تو اس وقت MKM کیوں جیت گئی؟ اگر جماعت اسلامی کی کارکردگی اتنی اچھی تو پھر MKM کو جیتنا نہیں چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا، بالکل جماعت اسلامی کا حق ہے وہ لڑے، لیکن مین کراچی کا ایشو سینسس کا ہے. 3 کروڑ کی آبادی کو 1.5 کروڑ کی آبادی بنا دیا. اب اگر بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں، اچھا ہے جماعت اسلامی جیت جائے، ہم کہہ رہے ہیں، تو پھر جو ایجوکیشن کی مد میں فنڈ ملے گا وہ 1.5 کروڑ کی آبادی کے مد میں ملے گا، کہ 1.5 کروڑ کی آبادی کی بنیاد پر آپ کو ایجوکیشن پہ فنڈ دیا جائے گا. آپ کو ٹرانسپورٹ 1.5 کروڑ کی آبادی کی مد میں دی جائے گی، باقی 1.5 کروڑ آبادی کہاں جائے گی. آپ کو ہیلتھ کے سیکٹر میں جو فنڈنگ ہوگی وہ 1.5 کروڑ کی آبادی پہ ہوگی. سر، وزیر اعظم نے یقین دہانی کرائی کہ وہ چینج کر دیں گے سارے معاملات کو. ہاں، سیوریج، پانی، بجلی، جو ڈیولپمنٹ میں بھی آپ کو 1.5 کروڑ کی آبادی کی بنیاد پر فنڈنگ کی جائے گی. تو پہلے یہ کام ضروری، بنیادی کام یہ ہے. یہ حل ہو گیا تو سب کچھ ہو جائے گا. ہمارا مسئلہ کراچی کا ہے، کراچی کی تعمیر و ترقی کا مسئلہ ہے. ہمارا مسئلہ یہ بھی نہیں کہ ہم جیتے ہیں ہارے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. پولیٹیکل جماعتوں کے اندر کے ساتھ اپ اینڈ ڈاؤن ان کے ساتھ چلتا رہتا ہے، اسی کوئی ایشو نہیں ہوتا. یہ کوئی ایشو بھی نہیں ہے نا. کل تک جماعت اسلامی بلدیاتی الیکشن جیت گئی تھی، جب اس کے بعد جب دوبارہ سے الیکشن ہوئے جماعت اسلامی نہیں جیتی، تو جماعت اسلامی ختم تھوڑی ہو گئی. بالکل اس طرح 2002 کے اندر MMA نے قومی اور صوبائی اسمبلی کی زیادہ کراچی سیٹیں دی تھی، MKM کی کم سیٹیں دی، تو MKM ختم ہو گئی کیا؟ بالکل اس طرح سے ایک زمانے کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی 2002 میں شاید نا 17 سیٹیں تھی قومی اسمبلی کے اندر. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہو گئی؟ نہیں. کل تک پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ میں تھی، آج نہیں ہے. تو کیا تحریک انصاف ختم ہو گئی؟ نہیں، بلکہ ہٹنے کے بعد اگر ایک بندہ گورنمنٹ میں ہے، کل کو ہٹتا ہے، تو اچھا ہے کہ جانچنے کا، پرکھنے کا، ایک دوسرے کو ٹیلی کرنے کا موقع ملتا ہے کہ کل تک یہ تھے تو انہوں نے یہ کیا اور یہ آ گیا تو یہ بھی. دیکھیں، جو بھی آئے گا اس کو بے اختیار رہنا پڑے گا. جو سسٹم ہے، جو نظام اس ملک کا، اس صوبے کا ہے، وہ انتہائی کرپٹ پریکٹس کے تحت چل رہا ہے. اور یہ اختیارات ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو چاہیے تھا، جن سے ہماری 10 مرتبہ معاہدے ہو چکے ہیں. ساجد بھائی بالکل صحیح. ساجد بھائی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت بھی دیا، اور یقیناً دوبارہ آپ سے بھی رابطہ کریں گے اور پوچھیں گے کہ مزید کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں، جماعت اسلامی کیا کرنے جا رہی ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج آپ کو موقع ملا، کل کسی اور کو موقع ملا، اور خاص طور پہ 2005 تک آپ لوگوں نے کیا کیا، اس پر بھی ہم بات کریں گے. ایک بریک کے بعد واپس آتا ہوں، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. ابھی چونکہ آج ہمارا سب سے اہم ترین موضوع ضمنی انتخابات کے ساتھ بلدیاتی انتخابات کا ہی ہے، جس پر جماعت اسلامی کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر کے مستعفی ہونے کا بھی مطالبہ سامنے آیا ہے. جماعت اسلامی آخر کیوں چاہتی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر ہی مستعفی ہوں، جبکہ انہیں ساری صورتحال کا علم ہو گیا ہے اور بتا دیا گیا ہے؟ کیا کہیں گے جناب؟ دیکھیں، یہ چیف الیکشن کمشنر کی آئینی ذمہ داری ہے کہ جو ہے پیسفلی جو ہے آن ٹائم الیکشن کو اسٹیبلش کرنا. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے تیسری دفعہ جو ہے ہیٹرک، میں نے جیسے کہا کہ وہ تیسری دفعہ ان کی ناکامی ہوئی ہے، اور ان کی جو بیسکلی ان کا جو آئینی کردار ہے، بیسکلی ان کا کام ڈائریکٹ کرنا ہے سیکیورٹی کے اداروں کو، ان کا کام پوچھنا نہیں ہے. تو اس وجہ سے جماعت اسلامی نے مطالبہ کیا ہے، کیونکہ دس از دا تھرڈ ٹائم، بیسکلی دس از دا فیلئر دیٹ یو ہیو، اٹس اے بگ ٹائم فیلئر کہ ایک چیف الیکشن کمشنر جو ہے ایک شہر کے اندر بلدیاتی انتخابات نہیں کر سکتا. اچھا، اس کے ساتھ میں ساجد بھائی کی بات کے جواب دوں. دیکھیے، سینسس جو ہے نواز شریف صاحب کے دور میں جو ہے ہوا، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف
اور متحدہ قوم موومنٹ جو ہے وہ کولیشن گورنمنٹ میں تھی جب یہ نوٹیفائی ہوا. تو یہ بات ایم کیو ایم کا کرنا کہ سینسس صحیح نہیں ہے, تو آپ تو یو آر دا پارٹ آف دیٹ گورنمنٹ, تو آپ نے کیوں اس وقت نوٹیفائی, آپ تو ایک ایس ایچ او کے تبادلے پر باہر آ جاتے تھے, آپ ان کے ساتھ پوری حکومت آپ نے انجوائے کی, وزارتیں انجوائے کی, اور آپ نے جو ہے اس وقت جو ہے وہ سینسس جو ہے آپ کی اس سے نوٹیفائی ہوا. آج کی خبر میں پھر بتاؤں کہ کہہ تو رہے وہ, لیکن ایکچولی انہوں نے دوبارہ جو سینسس کے جماعت اسلامی کا مطالبہ تھا اس کو بھی انہوں نے ملتوی کر دیا کہ ابھی تک سینسس نہیں ہوتا. کیونکہ وقت کم ہے اس لیے میں چاہوں گا دوسرے بھی موضوعات ہیں اس پہ بھی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. میں رانا صاحب کی طرف جاؤں گا. رانا صاحب یہ فرمائے گا کہ دودھ کی قیمتیں قابو سے باہر ہو چکی ہیں, کمیشن آپ کا ہے سر, کیا ہوا, کیوں نہیں قابو پا پا رہے, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے؟ بالکل سر, بے حد افسوس ہے, اور مہنگائی جو ہے سر افسوس سے کام نہیں چلے گا نا یہاں پہ. دیکھیں میں گزارش کر رہا ہوں, بے حد افسوس ہے, اور مہنگائی کی سطح کو کم ہونا چاہیے, اور پرائز کنٹرول کمیٹیوں کو بھی اپنا کام کرنا چاہیے, اور حکومت سندھ کو چیک اینڈ بیلنس کے نظام کو درست کرنا چاہیے. یہ ان کی ذمہ داری ہے, کیونکہ جو ابھی حکومت سندھ نے سستا آٹا اسکیم شروع کی ہے, 650 روپے کا جو کبھی کبھی بہت سطحی سے جواب دے کے نکل جاتے ہیں آپ سر, جواب آپ کا وہ نہیں آ پاتا جو آنا چاہیے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے آپ یا تو کہیں کہ کمیشن کو ہم جو ہے ٹائٹ کریں گے, ہم اسٹالز ہے اس کو زیادہ بڑھایا جائے, اور پرائز جو ہے بقایا اشیاء خوردنوش کرے گا سر, یہ حکومت سندھ کی ذمہ داری ہے, ان کو کرنا چاہیے. نہیں کریں گے, میں پھر آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ عوام جو ناراض ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ آئندہ الیکشن میں پیپلز پارٹی کو مشکلات ہوں گی, اس کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. سر کون ذمہ دار ہے, اور ذمہ دار ہے تو پھر سندھ حکومت اقدام کیوں نہیں کرے؟ سر دیکھیں, سندھ حکومت اقدام کر تو رہی ہے, یہ کون کہہ رہا ہے کہ نہیں کر رہے؟ عوام کو خون چوسنے کے سارے اقدامات وہ کر تو رہی ہے. سر ابھی یہ جو دودھ بڑھ گیا ہے, اچانک 20 روپے بڑھا دیا, 20 روپے بڑھ گیا نا, تو اس پہ سندھ حکومت کو چاہیے تھا کہ اس پہ ایکشن لیتی, اپنے مطلب جو اختیارات کا استعمال کرتے ہیں, اختیارات کا استعمال کر کے عوام کو ریلیف دے دی. دیکھیں اچھا ہو یہ رہا انفارچونیٹلی کسی بھی چیز پر, ناٹ اونلی ملک کی, کسی بھی چیز پہ آپ قیمتیں بڑھ رہی ہیں, ہماری حکومتوں کو اس کی پرواہ نہیں ہے نا. دیکھیے میں عوام سے یہ کہتا ہوں کہ یار آپ پولیٹیکل معاملات کو چھوڑ کے آپ سوشل ریگولیشن لے کر آئیں. جب تک کہ آپ سوشل ریگولیشن نہیں لائیں گے اس ملک کے سیاستدان. میں یہ جاننا چاہوں گا عظیم بھائی سے کہ کیا جماعت اسلامی کے پاس کوئی حل ہے کہ مہنگائی کو کم کیا جائے؟ جی بالکل, دیکھیں جب تک میں آ رہا ہوں طاہر بھائی, دوبارہ آ رہا ہوں, لوگوں کو امپاور نہیں کریں گے, اور حقیقی دیکھیں کراچی کے حوالے سے میں صرف آخری بات بتا کروں, بلدیاتی الیکشن بڑا اہم ہے. دیکھیں جماعت اسلامی نے یہ طے کیا حافظ نعیم صاحب نے کہ ہم انشاءاللہ ان کو بھاگنے نہیں دیں گے. پھر ایک دفعہ جماعت اسلامی سڑکوں پر آ رہی ہے, جمعرات سے ہم مہنگائی کے خلاف جائیں گے. بالکل, اب سب سے پہلے دیکھیں کراچی اس وقت زخمی ہے, کراچی کی ہماری بچیاں جو ہیں چنگچی پر سفر کرنے پر مجبور ہیں, گٹر میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں, اپنے بنیادی حقوق کو لے لیں. اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے, ہم پیپلز پارٹی کو بھاگنے نہیں دیں گے, اور جتنی جماعتیں اس بلدیاتی انتخابات کا مسئلہ ہے. پیپلز پارٹی نے سر بسیں چلائی, اس کا کیا حال ہے, 50 روپے کرایہ تھا 100 روپے کر دیا, وہ بھی ہر روٹ پہ تو نہیں چل رہی بسیں. بسوں کا جو اسٹیشن کا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. مطلب جو عوام کو انہوں نے دھوکہ دیا ہے بسوں کے نام پہ بھی, وہ کون سی ٹرانسپورٹ کی, کیا چنگچیاں بند ہو گئی کراچی سے؟ 350 بسیں نعمت اللہ خان صاحب بلدیاتی اختیار کے ساتھ چلا سکتے ہیں. آپ کے پاس پورے صوبے کا بجٹ ہے, آپ ایک ٹرانسپورٹ نہیں دے سکتے, ہمیں چنگچی پر جانے پر مجبور کر دیا ہے. تو انشاءاللہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو اور ان کے جتنے بھی جو گٹجوڑ ان کا ایم کیو ایم کے ساتھ ان کو بھاگنے نہیں دیں گے. بلدیاتی الیکشن کا مسئلہ نہیں, کراچی کے حقوق کا مسئلہ ہے. 15 دن بعد دوبارہ انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی رک جائیں. دیکھیں ہم سڑکوں پر جدوجہد کریں گے, ہم کورٹ میں جدوجہد کریں گے, ہم دوبارہ سپریم کورٹ حافظ صاحب نے فیصلہ کیا جا رہے ہیں. دیکھیں جو ہم آئین کے دائرے میں رہ کر سکتے ہیں کراچی کے لوگوں, کراچی کے لوگوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, دیکھیں آپ کا مقدر جو ہے یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے چنگچوں پہ اور گٹر میں زندگی گزاریں. آپ کو نکلنا ہوگا سڑکوں پر, اپنے حقوق کے لیے نکلنا ہوگا. یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کو ووٹ کا حق دیا جائے. پیپلز پارٹی آپ کو اس حق سے محروم کر رہی ہے. جب تک آپ نہیں نکلیں گے, اور جماعت اسلامی بیداری کی تحریک کے حوالے سے بھی آپ بات کریں گے, بالکل بیداری کی تحریک چلا رہی ہے. یہ جو 1100 ارب روپے کے لالی پاپ ہو گئے, اور یہ ساری آپ کو دیکھنا ہوگا کراچی کو کس نے ڈیلیور کیا ہے. آئے جماعت اسلامی کا ساتھ دیں, حافظ نعیم کا ساتھ دیں, ہم آپ کو انشاءاللہ آپ کے کسی کوئی بھی معیار ہو, ہم آپ کا ووٹ کا حق سب سے اہم ہے. کراچی کے لوگوں کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے, یہاں پہ بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے, اور بلدیاتی حقوق ملنے چاہیے. ٹھیک ہے طاہر بھائی, فائنل کامنٹ کیجیے گا. سر میں صرف یہ کہوں گا کہ جب تک کہ ہماری عوام ان سیاسی خوبصورت نعروں کی جال میں آتی رہے گی نا, اس شہر کی اور اس ملک کی جو ہے نا وہ اندھیروں کے اندر مسلسل جاتے رہیں گے. سر اتنا بڑا شہر ہے,
دنیا کا 6واں 7واں میٹروپولیٹن شہر ہے. اس شہر کے اندر حال یہ ہے کہ لوگ بریجز کے نیچے رہ رہے ہیں. چنکی دنیا چاند پہ جا رہی ہے, ہم چنکی پہ جا رہے ہیں. تو سر اس کی کیوں چنکی پہ جاتے ہیں سر, چاند پہ چلے ہی جاتے ہیں ویسے تو. نہیں سر, ہاں چاند پہ کیا آسمان پہ چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس کے اندر سر دیکھیں میرا صرف ایک ہے کہ آپ نے کہا نا اس کا حل کیا ہے. شاید آپ دیکھیں جس طریقے سے سر, جس طریقے سے پاکستان سیکیورٹی ادارے, پاکستان آرمی ہر مصیبت میں آگے ہوتی ہے نا, طوفان ہو, زلزلہ ہو, سیلاب ہو, اگر وہ ابھی سیلاب میں وہی لوگ آئیں گے اور وہی لوگ کچھ کریں گے تو ہوگا. مجھے لگ رہا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے نا ہمیں ان کی مدد لینی چاہیے, اور ان کو تو عوام کو ریلیف مل سکتا ہے, ورنہ عوام کو یہ سیاستدان ریلیف نہیں دے سکتے, بالکل نہیں دے سکتے. میں رانا صاحب کے پاس آؤں. رانا صاحب فائنل کامنٹ کیجیے گا سر, کیا کہیں گے؟ جی بالکل, جماعت اسلامی تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اپنا کام کر رہی ہے, اور وہ تو مظاہرہ بعد میں کرتے ہیں, چندہ پہلے مانگتے ہیں, تو اپنا کرپشن تو نہیں کرتے نا, کرپشن نہیں کرتے, چندہ مانگتے ہیں. میں تو یہ الفاظ کہوں گا نہیں, کرپشن کرتے نہیں کرتے. آپ کے پاس سب ہزار لوگ ہیں, جب مرضی روڈ پہ لے آئیے. پیپلز پارٹی بالکل الیکشن کرائے گی, کوئی رائے فراری اختیار نہیں کر رہی, اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی اپنے شہر میں حیثیت کیا ہے. آپ کی حیثیت 2005 میں بھی پتہ تھی, آپ کی حیثیت 2015 میں پتہ چلی, آپ کی حیثیت اب بھی پتہ چل جائے گی. آپ کی کوئی شہر میں حیثیت نہیں ہے. ہاں آپ ایک مظاہرہ مہم جاری رکھیں, کیونکہ یہ آپ کا وتیرہ ہے پرانا کہ احتجاج کرنا, چندہ مانگنا. دیکھیے ایسی بات نہیں ہے, عوام بالکل مہنگائی ہے, اور حکومت سندھ کو چاہیے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرے, عوام سکھ کا سانس لے سکے, اور جو وفاقی گورنمنٹ ہے, جو بے روزگاری ہے, اس کا خاتمہ ہونا چاہیے, اور شہر کے اندر جو ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں آپ یہ دیکھیے گا بہت تیزی سے ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ کچھ دن میں آپ کو نظر آئے گا, اور بہت ساری چیزیں آپ کو. بسیں آپ نے کہا کہ بسیں, بات کا جواب دوں, نعمت صاحب بھی تھے نا اس شہر میں, میئر تھے نا کراچی کے, اس شہر میں بسیں چلتی اس وقت چنچی میں تو نہیں جاتے تھے, اس شہر میں کالجز بھی بنے تھے, اس شہر کے اندر دل کا اسپتال بھی بنا تھا شہر. جماعت اسلامی کے کوئی کام نہیں ہے, یہ سب یہ سب ہیں گفتار کے غازی ہیں. جہانگیر روڈ سڑک بنائی انہوں نے, یہ سب گفتار کے غازی ہیں, کردار کا غازی کوئی غازی نعمت اللہ خان تھا, کردار کا غازی ان کے کردار ذرا دیکھ لیں. کراچی کے لوگ آج گواہی ان کرداروں میں جا کر اس ملک کو تباہ اور برباد کر دیا ہے. غریب آدمی روٹی کے لیے ترس رہا ہے, اور ہم سماجی بات کرتے ہیں, لوگوں گفتار کے غازی ہیں. کبھی بولنا چاہیے, بیٹھ جاتے ہیں, کردار کے غازی جو ہے بیٹھ جاتے ہیں. کردار ٹھیک نہیں ہے. کردار کا غازی کون ہے؟ سر کردار کا کوئی بھی غازی نہیں. آپ عوام کی بات کریں, دوبارہ کسی اور عوام کو فائدہ ہو, کوشش کریں گے کہ عوام کے دکھ کو سمجھیں, عوام کے درد کو سمجھیں.